बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर काज़िम हुसैन और आप देख रहे हैं रसाई टीवी। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि मीडिया किस तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। चंद साल पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत ही मुख्तलिफ है और कुछ गुज़श्ता अदवार की जाएँ तो वहाँ फिर इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ पाकिस्तान नज़र आता है। दिन ब दिन तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी मीडिया को नहायत ही मौसर और तेज़ तर कर रही है, लेकिन नाजरीन इस तेज़ी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया की खूबसूरती ये है कि ये अपने अंदर मुहासबा करने की सलाहियत भी रखता है। ये मीडिया ही है जिसके ज़रिए से हम इसके मुस्बत और मनफी पहलुओं को डिस्कस कर सकते हैं। मीडिया ही है जो हमें मुख्तलिफ़ मसाइल का हल बताता है और मीडिया ही के ज़रिए से हम ओपिनियन मेकिंग करते हैं। और नाजरीन, राय बनाने के अमल में मीडिया नहायत ही अहम रोल अदा करता है। तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ मीडिया ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तारीख़ के दायरे का रुख मोड़ दिया है। तो इसी असरात को देखने के लिए आज हमने गुफ्तगू का इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया किन मराहिल से गुज़र कर यहाँ पहुँचा है और मीडिया की इस दौड़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हमारे प्रोग्राम किस मेयार के हैं, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और हमारा ये चैनल रसाई टीवी ये कोशिश कर रहा है कि मेयार को बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन नाजरीन, ये मेरी पुख्ता राय है कि मीडिया की बेहतरी वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब तक आप लोग इसमें मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अपनी राय नहीं देंगे, आपकी फ़ीडबैक नहीं होगी, तो हम मुकम्मल तौर पर मुस्बत रिज़ल्ट नहीं ले सकते। इसलिए आपके जो फ़ीडबैक है, आपकी जो राय है, आपके जो ख़यालात हैं, वो हमारे लिए नहायत ही अहम है। और हम चाहेंगे कि पहले जैसे आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में हमारे साथ अपने ख़यालात को शेयर करते हैं, इस वक्त भी आप अपने फीडबैक से हमें नवाजें। हमारा स्क्रीन पे एड्रेस चल रहा है। तो इस अहम गुफ्तगू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब। प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब तारीख़ पे गहरा इनका मुताला है, इनकी गहरी नज़र है तारीख़ पे। और ये कैसे हो सकता है कि तारीख़ की नज़र से मीडिया छुपा रहे। नाजरीन, इससे पहले कि हम सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक लेना चाहता हूँ और मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर साहब, आप हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को बड़ा प्रिसाइजली कि पाकिस्तान में जो मीडिया है ये किन मराइल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है मौजूदा शक्ल में। प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो पूरा मीडिया का दौर है उसको आप 2-3 मराहल में देख सकते हैं। सही, क्योंकि 3 यहाँ पे माशाल्लाह लगे हैं। बिल्कुल सही। माशाल्लाह के दौरान मीडिया का जो एक उठान है, मीडिया का जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सही।
اور سول گورنمنٹ چاہے جیسی بھی ہو اس میں تھوڑا سا میڈیا آزاد ہوتا ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے. لیکن اوور آل جو میڈیا کی کنڈیشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 47 سے پہلے جو ایک ہندوستان میں میڈیا کنٹرول ہوتا رہا ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا اتنے لاز بنے، اتنی ایمرجنسیز جو ہوئی، تو وہ ساری کی ساری جو تھی اس کی وجہ سے ہمارے جو یعنی خاص طور پہ کنٹرول کرنے والی جو بیوروکریسی تھی، آئی مین ٹو سے اسٹیبلشمنٹ جو تھی، جی جی، وہ چونکہ اسی طرح کی ٹرینڈ تھی، جی تو 47 کے بعد انہوں نے اس کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح. اور اس میں یہاں تک بھی ہوا کہ 11 اگست کی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سپیچ تھی، جو کہ بڑی کنٹروورشل بھی ان اے سینس ہے. سمجھی جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں اشارہ سیکولر سٹیٹ کا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قائد جو ہیں بڑے کلیئر ہیں اسلامک سٹیٹ کے بارے میں. لیکن یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ اس تقریر کو اس میں سے کچھ چنکس جو ہیں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایڈوائس کی کہ ان کو نہ پرنٹ کیا جائے، ان کو پبلک نہ کیا جائے. صحیح. تو اتفاق سے یہاں تک جا سکتے ہیں کہ قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے اس کے فرمودات کو بھی یہ قدغن لگانا چاہے. تو ڈان میں جو کہ قائد اعظم نے ہی اس کو ڈان کو بنایا ہے، بانی تھے، تو وہاں ان کے کوئی دوست تھے جاننے والے پرانے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ بھئی میں قائد سے بات کرنے لگا ہوں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ پیچھے آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، تو صحیح طرح سے بتایا نہیں، بٹ اٹ واز پبلسائزڈ. صحیح. تو اس سے آپ سائیکی کا اندازہ لگائیں کہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی سائیکی ہے وہ جو اس پرانی روایات چل رہی تھی اس لیول تک بھی جا سکتی وہی ہے. پاکستان میں بھی داخل ہو گئے. 58 میں جو مارشل لا لگا، مارشل لا سے پہلے جو میڈیا ہمارا تھا اس کو سول اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی تھی. صحیح. ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ واز بیٹر. جی جی. ایوب کا جو دور ہے اس میں 62 میں ایک پہلا پی پی او جو ہے وہ نکلا. اچھا. پریس پبلیکیشن آرڈیننس 1962 میں. 62 میں. تو اس میں آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جتنی پرانی قدغنیں تھیں اور جتنی ایمرجنسیز تھیں انڈیا کے دور میں، پری پارٹیشن کے دور میں، اس سے بھی ان تمام کو شامل کر لیا گیا. اچھا. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اس میں ابھی تھوڑی بہت ریلیکسیشن تھی، جیسے ایک آدمی نے ڈکلیریشن لینا ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کو جا کے ڈکلیئر کرے گا کہ جی فلاں 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 ہم ایک اخبار نکالنا چاہ رہے ہیں، رسالہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. تو ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈس الاؤ ہم. اچھا. یہاں 62 میں اس کو ڈی سی کو پاور دے دی گئی کہ وہ ڈس الاؤ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو اس مارشل لا کے دور میں بہت سارے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ جیلوں میں گئے. بہت سارے جو مالکان ہیں انہوں نے بڑی بڑی سختیاں جھیلی. اخبارات کو بند کیا گیا کیونکہ جو بڑا ایک سورس تھا اخبارات کا وہ اشتہارات تھے اور وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے پاس تھے. صحیح. تو اس طرح سے مارشل لا دور میں، ایوب دور میں ایک اس طرح کی سفرنگ رہی. اس کے بعد جو بھٹو دور ہے، عوامی دور آیا، اس میں بہرحال سچویشن بہتر تھی، اس کو اوپن کیا گیا. اگرچہ بھٹو صاحب کے مزاج میں بھی ایک تھوڑا تھا، وہ بات بعض اوقات نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن اس حد تک نہیں تھا. اس کے بعد جو دور آتا ہے ضیاء الحق کا دور، وہ میرے خیال میں ایک سیاہ ترین دور ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقاعدہ جرنلسٹوں کو کوڑے لگے، باقاعدہ کوڑے لگے، جیلیں انہوں نے بھگتی اور بہت زیادہ مسائل انہوں نے دیکھے. پروفیسر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا میڈیا جو ہے، اور بلکہ میں ایک بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوتی ایز ہسٹورین، کہ اس طرح کا رول ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لاٹ جو ہے وہ نہیں پلے کر سکی، کبھی بھی نہیں کرے گی بھی نہیں، ان کی ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ.
صحیح. جس طرح سے ہمارے پاکستان کے میڈیا نے بالکل اپنا قربانیاں دی ہیں، ایک رول ادا کیا ہے، فائنینشیل ان کو مسائل آئے ہیں لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں اس میں. بڑی سختیاں جھیلی ہیں. اس کے بعد جو ضیاء کے بعد جو دور ہے ہمارا سول دور جو گنا جاتا ہے 98 تک، اس میں بھی تھوڑا بہت کم و بیش ایک ریلیکس تھا. اس کے بعد بڑا ایک پروفیسر صاحب بڑا یعنی عجیب واقعہ ہو جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کے دور کہ پرویز مشرف کے دور میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی ہو جاتا ہے اور آزاد بھی ہو جاتا ہے. صحیح. اس سے پہلے صرف ایک ہی ٹی وی تھا، ریڈیو پہ بھی کنٹرول تھا پورا کا پورا گورنمنٹ کا، پرنٹ میڈیا کو ویسے ہی کنٹرول کر رہے تھے. آپ کی بات کو تھوڑا سا میں اس میں ایک یہ کویسچن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ کن مسائل سے دوچار ہے اور اس کی کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کی، اس کی منفی یا مثبت پہلو کیا ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ کویسچن یہ بن سکتا ہے. جی الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے ہاں ہے چونکہ بہت ہی وائبرنٹ ہے اور اس کو پرویز مشرف صاحب نے بنتے ہی اس کے لیے پیمرا رولز جو ہے وہ بنائے. صحیح. کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس پیمرا سے بھی کنٹرول نہیں ہو سکا. کیا یہ ممکن بھی ابھی نہیں ہے پوری طرح کنٹرول کرنا؟ اب تو خیر بہت مشکل ہے. اسی لیے بعض جو ہمارے ناقدین بھی ہیں اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ بھئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو چینلز ہیں، ان کو خود سے کوڈ آف کنڈکٹ کوئی بنانا چاہیے. صحیح. اور ہمارے ہاں بہت سارے چینلز جو ہیں انہوں نے اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے اور وہ الیکٹرانک میڈیا میں ظاہر ہے کہ وہ رائج ہے. لوگ اگرچہ بعض چینل پہ کچھ اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں جو ضابطۂ اخلاق میں نہیں آتی، لیکن زیادہ تر نے یہ کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اس میں سے کلپس لے کے وہ دکھا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک یکدم ایک فلکس آ گیا میڈیا کا، بہت سارے انٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ میڈیا میں آ گئے، رپورٹرز، جرنلسٹ، ایڈیٹرز. حاضرین، ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے، ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم ناظرین. پروفیسر، میں جو میڈیا ہے یہ اوپینین میکنگ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے یا سیاسی نظام ہے اس کو میڈیا کیسے رسپونڈ کر رہا ہے؟ یہ پروفیسر صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. اور میڈیا جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اوپینین فارمولیشن بھی کر رہا ہے اور اوپینین کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس میں کوئی مور دین 90% میڈیا کو جیوز کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا. اور امریکہ میں مکمل طور پہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. تو انٹرنیشنلی بھی جو اوپینین چلتی ہے اس پہ بھی کنٹرول سارا کا سارا ان کا ہے. یعنی یہ جو اوپینین ہے نیگیٹو بنانا، پازیٹیو بنانا، اب یہ زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں. پھر جیسے ہمارے اسلام کا نیگیٹو وہ پرچار کرتے ہیں، یہ جو ٹیررزم ہے اس کا ہمارے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے. پروفیسر صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ جتنی ٹرمنالوجیز ہیں ہمارے میڈیا میں موسٹلی وہ بھی ہمیں وہاں سے آتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھا. مثلا ماڈریشن کی تھیوری، یہ خودکش کی تھیوری، داعش کا جو ہے ابھی وہاں سے چلا ہے تو ہم نے بھی داعش کہنا شروع کر دیا ہے. صحیح. اسی کے علاوہ القاعدہ ہے پاکستان کے میڈیا میں، اٹ واز ناٹ انٹروڈیوسڈ. تو اس کے علاوہ ہماری جمہوریت کا جو نعرہ ہے اور بہت سی چیزیں جتنی ایون ٹرمنالوجیز ہیں وہ بھی انٹرنیشنلی ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ میڈیا
انٹرنیشنل ہو پاکستانی ہو اس کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو میڈیا کو کنٹرول بیسیکلی زیادہ تر وہ کرتے ہیں. کون سی اوپینین جانی چاہیے کون سی نہیں جانی چاہیے یا کیسے جانی چاہیے کنٹینٹس پہ بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے. یہ جو ریٹنگ ہے مثال کے طور پہ اس میں پول ہو کے پتہ چلتا ہے کہ جی کون سا پروگرام ہٹ ہو رہا ہے کون سا پروگرام کم ہے تو وہ انفارم کرتے ہیں تو اسی حساب سے پھر اس کی چینل کی ریٹنگ بنتی ہے. اسی حساب سے پھر وہ اس میں فائنانس انوالو ہو جاتا ہے. تو اوپینین میکنگ میں صرف ہم لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کوئی اتنے آزاد نہیں ہیں جی کیونکہ جو بندہ فائنانس کرے گا ڈیفینیٹلی وہ اوپینین کو بھی اپنے مفادات کا بھی تحفظ جائے گا. بٹ ایون دین پاکستان میں جو میڈیا ہے چونکہ اس کی دو قسم کے میڈیا ہیں پاکستان میں. ایک وہ میڈیا ہے جو کہ آلریڈی اخبارات میں پرنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے اور وہ میڈیا ہاؤسز بنا کے سامنے آ گئے. صحیح ہے. ایک وہ ہے جو لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے. بالکل صحیح. تو جن لوگوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے ان کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے انہوں نے مار کھائی ہوئی ہے تو ان کا بہت زیادہ یعنی ایک طرح سے وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں. لہٰذا وہ لوگ ٹھیک ہے اوپینین میکنگ میں کمرشلزم بھی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں پاکستان کے کلچر کے بارے میں ہم لوگ اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ کافی حد تک کوشش کر رہا ہے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں نہ آئیں بہتر میں کیا جائے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا سے آزاد نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. پروفیسر صاحب ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ تمام کے تمام جو دنیا کے تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ 5 سال تک کے بچے کا جو جس طرح سے میڈیا اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا ذہن بنانے میں وہ اس کی لائف کے ساتھ چلتا ہے. اچھا. اب چھوٹے بچوں کو جو کارٹون نیٹ ورک دکھایا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا کنٹرولڈ بائی امریکہ کنٹرول بائی جیوز ہے. زبردست. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ اسی وقت سے ایک ذہن کی فارمولیشن لاشعوری طور پہ ہی ایسی نسل وہ بنا کے ہمارے سامنے ابھی جو آ رہی ہے دے آر بیہیونگ لائک ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ صرف کارٹون دیکھ رہا ہے. بچہ کارٹون نہیں دیکھ رہا. ہی از بینگ ایجوکیٹڈ ہی از بینگ ٹرینڈ. وہ میڈیا کے ہتھے چڑھا ہوا ہے اور انہوں نے ان کارٹون نیٹ ورک میں پورا سوچ سمجھ کے ان کا ایک ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے تھرو وہ آگے بات جاتی ہے اور وہ نسل اب دیکھیں جو 12-13 سال 14 سال کے بچے ہمارے ہوئے ہیں تو ان کو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے یہاں کی لوکل ٹریڈیشن سے دور ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بہت صحیح. تو یہ یعنی یہ اوپینین میکنگ ہے. بالکل صحیح. اگر یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہم لوگ اور جو میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ کانشیس نہ ہوئے اور انہوں نے الحمدللہ دے اقدام اس وقت اٹھانے کی ضرورت ہے جی تو ڈیفینیٹلی جو اوپینین میکنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ وی شوڈ بی الرٹ آف اٹ. بالکل صحیح. ہم روک نہیں سکتے اوپینین کو. پوری کوشش کرنی چاہیے. اوپینین کو ہم روک نہیں سکتے. بالکل صحیح. میڈیا ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ہم بھی کاؤنٹر کریں. بالکل صحیح. ہم ان کو جو پازیٹیو سائڈ ہے بتائیں تاکہ جو ہمارا بچہ ہے وہ آنے والا وہ کمپیریزن کر کے دیکھے کہ نہیں وچ از رائٹ ہماری اپنی کچھ اینڈ وچ از رانگ. بالکل صحیح. یہ بہت بڑے ٹاپک ہے پروفیسر. میں اس پہ تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. تو جو میڈیا ہے اس کے مثبت پہلو آپ جو دیکھتے ہیں وہ ذرا آپ ہمیں اسے روشناس کرائیں. جی یہ بہت ہی آپ نے زبردست کوشچن کیا ہے اور چونکہ ہمارا ایک یہ کنسنسس رہا ہے ہمارے چینل کا بھی یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم پازیٹیو سائڈ بھی دینی چاہیے جو کہ ہمارا میڈیا نارملی نہیں دے رہا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے 47 سے پہلے بھی اگر آپ لوگوں کو لیں تو مثلاً ہمارے ہاں جو 4 بڑے جرنلسٹ تھے جی انہوں نے اس طرح کی تحریریں لکھیں
کہ وہ بیچارے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا جوہر ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، تو وہ بیچارے جیلوں میں بھی گئے لیکن انہوں نے آزادی کا وہ لکھتے رہے. بالکل 47 کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ ناطہ جوڑتے ہوئے لکھتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے. اور الیکٹرانک میڈیا تک اب بھی لوگ جو ہیں وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں پازیٹیو رول. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت ماشاء اللہ کی طرف ہم نہیں جا رہے، کنسنسس بلٹ ہو رہا ہے، جی ایون ود ان دا آرمی بھی اس قسم کی کوئی ٹیمپٹیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اٹ از اونلی بیکاز آف دس وائبرنٹ اینڈ فری میڈیا. بالکل صحیح. دوسرے میں یعنی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، ان کو میں اس لحاظ سے ان کی گورنمنٹ کو، ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو میں کہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے دھرنے کا مقابلہ کیا ہے، جی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا جی تو بہت تھوڑی انٹینسٹی کے ساتھ بھی حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جس نے دونوں سائڈز کو سامنے رکھا، جی عوام بھی ساتھ تھی، پولیٹیکل پارٹیز بھی الرٹ رہیں، اور کوئی کسی قسم کا سیاسی حادثہ نہیں ہوا. دس واز اونلی ڈیو ٹو دس میڈیا. اس کے علاوہ میڈیا کے جو اثرات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب مثال کے طور پہ کرپشن کیسز جو ہیں وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. جی اور وہ چاہے اس میں میاں صاحب بھی انوالو ہوں، چاہے چیف منسٹر انوالو ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے کوئی ہو، اٹ از آلویز ان دا میڈیا. بالکل صحیح. پروفیسر صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھا اس کا ہمیں ایکسپلین کیا. ناظرین، میڈیا جو ہے یہ بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. ابھی آپ نے ہماری گفتگو سے دیکھا ہے، اس میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں، وہ اپنی رائے بناتے ہیں. اس میں کیا کیا مشکلات ہیں آپ نے یہ دیکھی ہیں. ہمیں موجودہ دور میں اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے. میڈیا کو ایک ایسی لائن پہ، ایسی پازیٹیو پوزیشن پہ لانا ہے کہ پاکستان کا تشخص، ہمارا اسلامی تشخص بھی برقرار رہے، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہم اس کو ایسے تیار کر سکیں جس کا اشارہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، تاکہ ایک قوم انلائٹنڈ، اسلامک اور ہر جو مختلف قسم کی ڈائیورس سچویشن ہے اس سے بڑھ کے ایک قوم بن کے اس دنیا میں ابھرے. ہماری کوشش ہے رسائی ٹیلی ویژن کی کہ ہم میڈیا کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ لوگوں کی رائے ہمارے ساتھ رہے گی، انشاءاللہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ.